वमन युशाक़िक़िल्लाह, अल्लाह का कायदा ये है, कानून ये है और ये शुरू से चला आ रहा है और क़यामत तक के लिए कि जो शख्स भी मुखालफत करता है अल्लाह की और उसके रसूल की, तो ये वो अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा ले, फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, अल्लाह ताला भी बड़ी सख्त सज़ा देने वाला है, बड़ी सख्त पकड़ करने वाला है। मुजाहिद जब मैदान जिहाद में उतरता है अल्लाह का नाम लेकर इलाए कलिमतुल्लाह के लिए, तो उसकी ज़ात नहीं है, अब वो अल्लाह का दीन है, उसको अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान होना है, भागना नहीं है। भाग गया तो अल्लाह का दीन रुस्वा होगा कि ये मोमिन था, अल्लाह पे भरोसा करने वाला भाग गया, इसलिए इसको बहुत बड़ा जुर्म करार दिया गया है मैदान जंग में उतरने के बाद भाग जाना। अभी आज तक दुनिया के अंदर जितनी तबाहियाँ मची हैं इस्लामी ममालिक के खिलाफ, जो कुछ हुआ है वो दहशतगर्दी नहीं है। अभी फ़लस्तीन में जो हो रहा है छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ, वो दहशतगर्दी नहीं है, वो तारीफ़ ही वो अपनी मिजाज की तारीफ़ है ना। यही अगर उठ के कोई बदला ले ले तो दहशतगर्दी हो जाती है। अल्लाह ने इसको हक कहा है, कम से कम हम मुसलमान तो अपने मफाहीम को दुरुस्त रखें। सही बुखारी की हदीस है, जिब्राइल अमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, फरमाया ये जो अहले बदर हैं, आप सारे सहाबा में इनका क्या मकाम है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया खैरु अहलिल अर्द, सबसे इस वक्त ज़मीन में बेहतरीन लोग ये अहले बदर वाले हैं। जिब्राइल अमीन ने फरमाया, बुखारी की हदीस है कि हम फरिश्तों में भी वो फरिश्ते बेहतरीन फरिश्ते हैं जो बदर में उतरे थे। वलक़द यस्सरना अल-क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कमा अख़रजक रब्बुक मिन बैतिक बिलहक़्क़ व इन्न फ़रीक़म मिनल मुअमिनीन लकारिहून। सूरतुल अनफ़ाल आयत नंबर 5। कमा अख़रजक, जिस तरह आपके रब ने आपको निकाला, मिन बैतिक, आपके घर से, बिलहक़, हक़ के साथ, व इन्न फ़रीक़म मिनल मुअमिनीन, और यकीनन मोमिनों की एक जमात, एक फ़रीक़, एक गिरोह, लकारिहून, इसको नापसंद करने वाली थी। ये सूरतुल अनफ़ाल में हमने इसका आगाज़ पिछली क्लास में किया और हमने आगाज़ में पढ़ा कि अनफ़ाल का माले फ़ै का और माले गनीमत का तज़किरा आ रहा है कि इसकी तक़सीम किस तरह होगी। पहली जंग थी बदर की, उसकी तक़सीम के बाद अब वो माल जो हासिल हुआ, पहले ज़माने में दौर जाहिलियत में तो एक लूट मार का सिलसिला था, अब यहाँ तो हक़ की बात है, अल्लाह का हुक्म है, अदल है, जुल्म अल्लाह के किसी फ़ैसले में नहीं है। तो वो अदल का मामला क्या होगा? तो लोग एक सवाल लोगों की तरफ से आया, उस सवाल के जवाब के लिए तमहीद आपने पिछली आयत में सुनी। अल्लाह ताला ने अहले ईमान के लिए कि मोमिन वो होता है जो अल्लाह की आयत सुनते ही वो उसके आगे सर झुका देता है, और वो सारे अपने कि सच्चा मोमिन कौन है। अब इसके बाद जब ये आयत नाजिल हो रही है, हम जो अभी आयत नंबर 5 है, ये आयत नाजिल हो रही है जब ये जंग बदर हो चुकी। अब थोड़ा सा समझिएगा कि जिस तरह आपके परवरदिगार ने आपको हक़ के साथ घर से निकाला और मोमिनों की एक जमात नापसंद कर रही थी किस चीज़ को, निकलने को, कि अब वो वहाँ पहुँच गए, कुरैश के साथ अब लड़ने की बात आ गई। अब वो समान तो है नहीं, मुकाबला है नहीं, जिस तरह के आगे अभी हम तज़किरा करते हैं कि क्या सिचुएशन थी, मुकाबला किस नौइयत का था। मतलब हम तो एक माली तिजारती काफ़िले के लिए हम आए थे, क्योंकि जो मक्का में हमारा सब कुछ रह गया था तो उसकी भरपाई किसी तरीके से हो सकती, लेकिन यहाँ तो सामने लड़ने के लिए 1000 का और हम 313 है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिस तरह आपके रब ने आपको हक़ के साथ निकाला, अब निकले नापसंद, थोड़ा सा जहन में सवालात तो आए, ख्यालात तो आए, लेकिन नतीजा देखा कि 313,000 पे किस तरह गालिब हुए और किस तरह उनकी कमर तोड़ी और किस तरह मुंह मोड़कर भाग गए। तो अल्लाह के फैसले जब आते हैं ना, तो इंसान को स्टार्टिंग में उनकी हिकमत, उनके फ़वाइद इतने समझ में नहीं आते। जब वो चीज़ें सामने आती हैं, नतीजा सामने आता है, तो इंसान अशश कर उठता है। तो अब ये माल गनीमत की तकसीम का मामला सामने आया है, इसको अल्लाह पे छोड़ दो। अब जो भी नतीजा आएगा उसमें इंशाअल्लाह तुम सब के लिए खैर होगी। इसमें कोई एतराज़, चूं चरा, कोई इधर उधर की बात करना और उस पर इख्तिलाफ़ करना, तो ये एक मोमिन के लिए एक अच्छी बात नहीं है। क्योंकि माल का मामला है तो बड़ी एक तमहीद के साथ, एक बड़े एहतमाम के साथ लोगों को इस चीज़ समझाई जा रही है, ताकि ये समझें कि देखें अल्लाह ने जिस तरह आपको निकलवा के जितवाया और एक हक़ को फ़तह दिलवाई, अल्लाह के दीन का गलबा हुआ, इसी तरीके से यहाँ भी अल्लाह की तरफ से इंसाफ होगा, इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तशबीह इस वजह से, कमा अख़रजक रब्बुक मिन बैतिक बिलहक़ व इन्न फ़रीक़म मिनल मुअमिनीन लकारिहून, मोमिनों की एक जमात जिसको नापसंद कर रही थी। युजादिलूनक फ़िल हक़, पस मंज़र में ज़िक्र कर दूँ ताकि बात आपको समझ में आ जाए, क़ज़िया समझ में आ जाए। वो जंग बदर का भी यहाँ से तज़किरा शुरू हो रहा है, क्योंकि उसके माल गनीमत का सवाल हुआ था, माल का मसला था। अल्लाह ने फरमाया जिस तरह अल्लाह ने तुम लोगों को आगाज़ में निकाला था, और हुआ ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में आया, हिजरत करके आए थे, आपने वाक़यात पढ़े सहाबा के हिजरत के, तो उन्होंने शुएब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को
شرط یہ لگائی کہ سب کچھ یہاں چھوڑ کر جاؤ گے، جو کچھ کمایا ہے بنایا ہے، ایک ڈیلا اپنے ساتھ نہیں لے کر جاؤ گے، سب کچھ چھوڑ کے آ گئے۔ اسی طرح کئی لوگ اپنا گھر بار سب چھوڑ کر آئے، سب انہوں نے قبضہ کر لیا، ان کو بغیر مال و متاع کے ان کو نکلنا پڑا وہاں سے۔ کسی کا کاروبار تھا، کسی کے پاس جانور تھے، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آنا پڑا۔ تو اب یہ سن 2 ہجری یعنی آنے کے تقریباً سال سوا سال کے بعد رمضان کا مہینہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آیا کہ جو آپ نے پڑھا ہے، قریش کے 2 تجارتی سفر ہوتے تھے، لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ایک جو ہے سردیوں میں، ایک جو ہے گرمیوں میں۔ گرمیوں میں وہ سفر کرتے تھے شام کی طرف۔ تو شام اور مکہ اس کے بیچ میں مدینہ پڑتا ہے، نقشہ اگر آپ نے دیکھا ہو، مکہ سے اگر آج بھی یہ شام سیریا کی سائڈ پہ آپ جائیں، اس ٹائم کا علاقہ ہے فلسطین اور عشاق، تو درمیان میں مکہ آئے گا، مدینہ آئے گا۔ ایک قافلہ واپس آ رہا تھا ساز و سامان لے کر، قیادت تھی اس تجارتی قافلے کی ابو سفیان کے پاس، اسلام نہیں لائے تھے ابھی تک، اور تجارتی قافلوں کے ساتھ سیکورٹی کا بہت خاص اہتمام نہیں ہوتا کہ کوئی جنگ لڑنے نکلے ہیں، پورے سیکورٹی ہوتی ہے، لیکن وہ اگر پورا کوئی سامنے سے کوئی لڑنے کے لیے آ جائے پوری تیاری کے ساتھ، تو وہ پھر معاملہ مشکل ہے۔ تو اس چیز کی اطلاع مشرکین کو پہنچ گئی، یہ قافلہ کو لوٹنے کے لیے آس پاس خبریں وبریں تو چلتی رہتی ہیں نا، لوگ آتے جاتے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکل رہے تھے، تیاری کر کے نکلے، دو میں سے ایک چیز ہوگی، پہلے تو نکلے تھے قافلے کے لیے، صحابہ کو چند کو لیے لڑنا تو تھا ان کے ساتھ، لیکن لڑنا تھا تجارتی قافلے کے ساتھ، لڑنا ان کے جنگجوؤں کے ساتھ نہیں کہ جو لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ لڑائی کی تیاری کر کے نکلے، اس لیے سب نہیں نکلے، تھوڑے بہت لوگ چاہیے تھے۔ ایک تجارتی قافلہ ہے، 313 ساز و سامان بھی تھوڑا سا، 2 گھوڑے تھے گنتی کے، اور تلواریں تھوڑی بہت، اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزوں کے ساتھ یہ نکلے۔ جب یہ ظاہر سی بات ہے 313 کا لشکر ایک ساتھ نکلتا ہے، حرکت کرتا ہے، تو خبر پھیلتی ہے، خبر پھیلی، ابو سفیان تک پہنچی، انہوں نے راستہ چینج کیا، اور نقشے میں اگر آپ دیکھیں گے تو بارڈر سے جو سمندری سائڈ لگتی ہے، جو آج وہاں پر املج ایک شہر ہے، اور رائس ایک شہر ہے، یمبو ایک شہر ہے، بالکل سمندر کے کنارے کنارے ہیں، اس پٹی کو لے کر بدر سے، اگر پرانا جو مکہ مدینہ کا ہائی وے ہے نا، تو وہ بدر کے پاس سے گزرتا ہے، آپ پہ سے کوئی گیا ہوا ہے جو عمرے میں، بدر کے مقام پہ، تو بدر جو ہے نا وہ روڈ مدینہ سے اگر آپ نکلیں تو رائٹ سائڈ پہ پہلے سمندر کی جانب جاتا ہے، پھر یہ روڈ ٹرن ہو کے مکہ کی جانب جاتا ہے۔ یہ گئے ادھر ہی تھے، وہ قافلہ اور پیچھے کی سائڈ سے ہو کے بالکل سمندر کے ساتھ ساتھ لگ کے جلدی میں نکل گیا، اور پیغام آگے پہلے پہنچوا دیا مکہ میں کہ اس طرح قافلے کو لوٹنے کی تیاری اور یہ سب کچھ ہے۔ وہاں ابو جہل تو پہلی تیاری میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا نکلو، موقع اچھا ہے، ابھی یہیں نپٹا کے آ جائیں گے ان کو۔ پہلے تو اللہ کے رسول کو قتل کرنے نہیں دیا گیا، بچ بچا کے لوگ بھاگ گئے، نکل گئے، وہ بڑے دھڑلے کے ساتھ نکلا۔ آگے تذکرہ آئے گا، پورا دعا کر کے نکلا تھا، دعا بھی اس کے بعد قال اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اللہ یہ سچے لوگ ہیں اگر، کیونکہ انہوں نے پروپیگنڈا یہ کیا ہوتا کہ اس محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی رشتہ داریوں کو تباہ کر دیا، خاندان کو تباہ و برباد کر دیا، کسی کا بیٹا باپ سے چھین لیا، کسی کا باپ اپنے بچوں سے جدا ہو گیا، جب کلمہ پڑھ لیا اسلام لیا تو تعلق وہ نہیں رہا، تو اس نے تو رشتہ داریوں کو، خاندان کو ہمارے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، قریش کی پورے قبیلے کو تتر بتر کر دیا۔ تو اس نے کہا اللہ یہ قاطع رحم ہے، یہ تو انہوں نے رشتہ داریوں کو تباہ و برباد کیا ہے، اللہ ان کو ہلاک اور برباد کر دے، اور ہم میں سے جو حق پر ہو اس کو قائم اور ثابت رکھے۔ دعا اتنا ہے، کانفیڈنس دیکھیں اس کا۔ اور نکلا وہ 1000 تھے، وہ تو پوری تیاری کے ساتھ لڑنے کے لیے نکلے، ساز و سامان سب کچھ تھا، یہاں تو مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع آ گئی کہ وہ بھی نکل کے بھاگ رہے ہیں، تجارتی قافلہ سائڈ سے، اور ادھر سے ہی آ رہے ہیں۔ اب 2 میں سے ایک سے تو مقابلہ ہوگا، یا یہ ملے گا یا وہ ملے گا، ٹکراؤ ایک سے ہوگا، اس کا تذکرہ اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ مومنین کیا چاہ رہے تھے؟ میں اور آپ بھی وہی چاہیں گے، بھئی کم سے کم نقصان ہو، تجارتی قافلہ ہاتھ لگے، لوٹ لاٹ کے واپس آ جائے۔ لوٹ لاٹ کے کیا مطلب، جو ہمارا انہوں نے لوٹا تھا اس کی کمی ہم پوری کریں، وہ چیزیں جو انہوں نے ہم سے چھینی تھی ہم واپس لیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم چاہ رہے تھے کہ تمہیں یہ مل جائیں، اور ہمارا ارادہ کچھ اور تھا، ہم تو تمہیں لڑوانا چاہ رہے تھے، تم 313 تھے، ادھر 1000 تھے، لڑائی تو تھی کہاں، وہ تو ایک قسم کی خودکشی تھی۔ 313,000 لڑنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں ہاتھ میں، اور ادھر سے ساز و سامان ہے، 100 گھوڑے ہیں، 300 کے قریب اونٹ، مختلف تعداد ذکر کی گئی ہے، سارے اسلحے سے لیس، تو یہ تو ایک قسم کی خودکشی ہے۔
تو بہرحال کچھ لوگ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ اصل میں یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، یہ جملہ آپ کو سمجھایا کہ مومن کو کچھ لوگ ناپسند کر رہے تھے کہ اب کیوں جا رہے ہیں، اب کیا ہوگا، پتہ نہیں کون ٹکرائے گا، کس طرح سے ہوگا، کیا ہوگا، موت کا ڈر نظر تو آ رہا ہے نا، کیونکہ یہ پہلا جہاد تھا، پہلا موقع تھا، اس سے پہلے کبھی ہوا نہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے جو اللہ کی مدد کے مظاہر دیکھے تھے وہ تو کمزوری میں دیکھے تھے نا، جب ان کو مار پیٹ کی جا رہی تھی تو وہاں ہجرت سے پہلے بڑے تکلیفوں میں رہے تھے، تو پہلا موقع تھا، اب یہ چاہ نہیں رہے تھے، یہ مسئلہ تھا سارا۔ اللہ نے فرمایا یہ جس طرح تم نکلے، تم چاہ نہیں رہے تھے، تمہیں اللہ نے جنگ جتوائی اور کس طرح سے جتوائی، سارا تذکرہ آگے چل رہا ہے۔ اسی طرح جو مال غنیمت، یہ پورے 2.5-3 صفحے اس پارے کے آخر تک نہیں یہی بات چل رہی ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ مال غنیمت کی تقسیم کو بھی سمجھ لو، یہ اللہ کا جو فیصلہ ہے اس میں اعتراض نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی اسی طریقے سے تمہارے لیے بہتر ہوگا جس طریقے سے یہ بہتر ہوا تھا۔ تم اگر اسے چاہ نہیں رہے تھے لیکن کس طرح سے دیکھو اللہ نے تمہارے لیے خیر نکالی تھی۔ تو یجادلونک فی الحق، یہ لوگ آپ سے مجادلہ کر رہے ہیں حق کے متعلق، گفتگو کر رہے ہیں کہ نہ نکلیں، نہ لڑیں، نہ جائیں۔ بعد یہ مومنین کی بات ہے، منافقین کی نہیں ہے۔ 313 میں کوئی منافق نہیں تھا، 313 میں کوئی بھی منافق الحمدللہ نہیں تھا، 13-14 کے قریب شہداء ہیں جو مسلمانوں کے ہوئے تھے۔ تو یجادلونک فی الحق، یہ آپ سے مجادلہ کرتے ہیں، سورہ مجادلہ بھی ہے نا، مجادلہ کہتے ہیں ذرا بحث مباحثہ کرنا، ذرا آواز آگے پیچھے ہو جانا اس حق کے بارے میں۔ بعد ما تبین، بعد اس کے کہ جو واضح ہو گئے، انہوں نے دیکھ لیا کہ بدر میں کس طرح اللہ نے ان کو جنگ جتوائی۔ کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون، یہ ان کی پہلے کیفیت کیا تھی کہ گویا کہ ان کو ہانک کے لے جایا جا رہا ہے۔ سوق کہتے ہیں کسی چیز کو چلا کر لے جانا، موت کی طرف ان کو گھسیٹ کے لے جایا جا رہا ہے۔ وہم ینظرون، اور یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کسی کو سامنے اس کی موت نظر آ رہی ہے پکڑ کے لے جایا جا رہا ہو، تو یہ گویا کہ اس طرح سے میدان بدر میں پہنچے تھے لیکن انہوں نے انجام دیکھ لیا نا کیا ہوا، اللہ نے کس طرح ان کی مدد کی۔ اب وہ اس کو اللہ نے تفصیل ذکر کی کہ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اس وقت کو بھی ذرا یاد کر جب اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ کر رہا تھا۔ یعیدکم، وعدہ سے ہے، وعدہ یعیدو، وعدہ فرما رہا تھا اللہ تعالیٰ تم سے، احدت طائفتین، طائفہ گروہ کو کہتے ہیں، طائفتین مثنیٰ دو گروہ، دو گروہ میں سے ایک ملے گا، دو جماعتوں میں سے ایک جماعت تمہیں ملے گی، احدا ان دو میں سے ایک ملے گی، یا تجارتی قافلہ یا سامنے سے لڑنے کے لیے، جس کو احادیث میں اور کتب سیرت میں غیر یا نفیر سے تعبیر کیا ہے، غیر یا نفیر، تجارتی قافلہ ملے گا یا سامنے لڑنے کے لیے جنگجو ہوں گے جو جن سے پوری باقاعدہ لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی، تو ان دو میں سے ایک اللہ نے وعدہ کیا تھا، انہا لکم، ان دو میں سے ایک وہ تمہارے سامنے آئیں گے، تمہارے پاس دو میں سے ایک ملے گا، کوئی ایک ہوگا۔ وتودون، اور تم چاہ رہے تھے، تودون ود، ود محبت، اردو میں بھی یہ مودت استعمال ہوتا ہے نا، مودت محبت، مودت اسی ود سے ہے، اور وتودون ود یود اسی سے ہے۔ وتودون، تمہاری خواہش تھی، تمہاری دلی محبت تھی، رغبت تھی، ان غیر ذات الشوکہ، شوکہ کانٹے کو کہتے ہیں، اصل اس کا معنی کانٹا، کانٹے والے یعنی اسلحے والے کے علاوہ تمہیں دوسرا مل جائے، غیرہ علاوہ، اسلحے والے لشکر کے علاوہ تمہیں ملے، اسلحے والے نہ ملے بلکہ تمہاری خواہش تھی تمہیں تجارتی قافلہ ملے، تکون لکم، تمہیں ان اسلحے والوں کے علاوہ دوسرا لشکر ہاتھ آ جائے، لیکن تمہاری خواہش یہ تھی، وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور اللہ کا ارادہ کچھ اور تھا، اور یہ تھا، اور جو اللہ کا ارادہ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، کہ وہ ثابت کر دے حق کو اپنے کلمات کے ساتھ، اپنی بات کو سچا کر کے دکھائے۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور قطع کاٹنے کو کہتے ہیں، دابر جڑ کو کہتے ہیں، کافروں کی جڑ کاٹ کے رکھ دے، ان کی ختم کر کے رکھ دے، ان کو ایسا ان کو انجام دکھائے۔ پہلا موقع ہے نا، پہلی مدبھیڑ ہے، تو یہاں پہ تو مسلمانوں کا جو سارا اندر کا غبار تھا، مسلمان ہم بھی ہوں تو ہم بھی یہی کہیں گے یار مل جائے وہ تجارتی قافلہ، لیکن اللہ کے کچھ اور ارادہ تھا۔ قابل غور بات ہے اس آیت میں بھی، اور اگلی آیت بھی پڑھ لیتے ہیں پھر سمجھیے گا۔ لیحق الحق، یہ سارا اللہ نے کام کیا کیوں؟ یہ جو تجارتی قافلہ چھوڑ کے تمہیں اس جنگجو لشکر سے لڑوایا 1000 سے، تاکہ اللہ حق کو، حق کا حق ہونا ثابت کر دے، سچ کا سچ ہونا ثابت کر دے، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، چاہے اس کو ناپسند کرے مجرم، کریہ کراہت سے، کسی کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے، اللہ نے یہ کرنا ہے، ان کافروں کو اچھا نہیں لگے گا لیکن اللہ کر کے دکھائے گا۔ اللہ نے جہاد کو، لڑائی کو، اللہ کی راہ میں لڑنے کو حق سے تعبیر کیا ہے، الفاظوں کا کھیل ہوتا ہے،
آج اگر کہیں جہاد ہوتا ہے تو اس کو دہشت گردی بھی کہہ دیا جاتا ہے. یا اب تو ہر مسلمان کہیں بھی کوئی واقعتاً کوئی دہشت گردی بھی ہو یا واقعتاً کوئی اللہ کی راہ میں جہاد ہو یا کسی بھی نوعیت کی کوئی لڑائی ہو، بس ہے اگر مسلمان تو وہ فسادی ہے، وہ دہشت گردی ہے نا. اب دیکھتے رہتے ہیں نا میڈیا پہ کردار، اگر کوئی آ کے کسی مسجد میں فائرنگ کر دے، یورپ امریکہ میں کسی اسکول میں فائرنگ کر کے بچوں کو مار دے، اکثر واقعات آتے ہیں نا، تو وہ اگر کوئی کافر نکل آتا ہے تو وہ نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے، اور اگر مسلمان نکل آئے اور حقیقت میں نفسیاتی مریض ہی کیوں نہ ہو، وہ دہشت گرد ہوتا ہے. تو یہ اچھا، دہشت گردی بھی ایک مزیدار چیز ہے، اس کی کوئی تعریف نہیں ہے کہ یہ دہشت گرد ہے، وہ خاص ہو نا یہ کام دہشت گرد ہے، یہ کرنے والا دہشت گرد ہے، یہ کام جو ہے وہ صحیح ہے، کوئی تعریف نہیں ہے. ابھی آج تک دنیا کے اندر جتنی تباہیاں مچی ہیں اسلامی ممالک کے خلاف، جو کچھ ہوا ہے وہ دہشت گردی نہیں ہے. ابھی فلسطین میں جو ہو رہا ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ، وہ دہشت گردی نہیں ہے. تعریف اس اپنی مزاج کی تعریف ہے نا. یہی اگر اٹھ کے کوئی بدلہ لے لے تو دہشت گردی ہو جاتی ہے. اللہ نے اس کو حق کہا ہے. کم سے کم ہم مسلمان تو اپنے مفاہیم کو درست رکھیں، اپنے اصطلاحات کو، اپنی ٹرمینالوجیز جو ہم یوز کرتے ہیں اس کو تو کم از کم واضح رکھیں. غرب کی تقلید میں، ان کے ساتھ موافقت میں، ان کے ساتھ ہاں میں ہاں ملانے میں، ان چیزوں سے وہ راضی کہوں گے تو ہم پڑھ کے آگے ولن کردان کل یہود ولن نصارہ. اینڈ ان کا یہ ہے کہ اگر یہودی عیسائی بن جاتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ اس سے پہلے کتنا تم دہشت گرد چلاتے رہو، وہ تم سے خوش اور راضی نہیں ہوگے. اس لیے اپنے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی سوچ بھی قرآن جیسی ہونی چاہیے. اذ تستغیثون ربکم، اس وقت کو بھی یاد کرو. یہ ساری اللہ نے یاد دہانی کرائی ہے، تو آیت بعد، ساری آیت بعد میں نازل ہوئی ہیں انفال کے لیے، مال غنیمت کے لیے. اذ تستغیثون ربکم، اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم استغاثہ کر رہے تھے. استغاثہ اب ہمارے یہاں اردو میں بھی استعمال ہو جاتا ہے، مدد مانگنا. تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے، تم سب کے سب. فاستجاب لکم، اس نے فوراً تمہاری دعا کو قبول کیا. انی ممدکم، کہ میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں. ممد، مدد، میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں. بِأَلْفٍ من الملائکہ، 1000 فرشتوں کے ذریعے سے. مردفین، ارداف کہتے ہیں ایک کے پیچھے ایک، پیدر پہ ایک کے پیچھے ایک لائن میں تمہارے پاس پہنچیں گے. 1000، اور پیچھے ہم سورہ آل عمران میں پڑھ کے آئے تھے 3000 اور 5000 دونوں آیتیں ایک ساتھ تھیں. وہاں بھی میں نے یہ آیتیں پڑھائی تھی تو میں نے ذکر کیا تھا علم کے دونوں موقف ہیں. ترتیب کسی نے یوں چلائی اور کسی نے یوں، کہ پہلے 1000 کہا، پھر 3000، پھر 5000، 5000 آئے. کسی نے کہا پہلے 5000 کہا، پھر 3000، پھر 1000 اور 1000 آئے. المہم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تینوں تعداد ذکر کی جو مناسب سمجھ آتی ہے. وہ یہی ہے کہ کم سے زیادہ کی طرف جایا جاتا ہے. 5000 فرشتے. اور میں نے اس وقت بھی ذکر کیا تھا جو اگلی آیت میں بھی آ رہا ہے کہ فرشتے جو ہے وہ ساتھ دینے کے لیے آئے تھے، خود لڑنے، ورنہ ایک فرشتہ کافی ہوتا ہے جو زمین کو اٹھا کے پورا پٹخ کے ختم کر دے. وہ نہیں تھا. یہ اللہ نے لوگوں کو لڑوانا تھا، مسلمانوں کو لڑوانا تھا، ان کو جتوانا تھا. وہ خود لڑ کے جیتے. ان کی سپورٹ تھی، ان کی تائید تھی، ان کی طاقت تھی، کیونکہ انہوں نے اپنے رب سے استغاثہ کیا تھا. صحیح مسلم کہتی ہے سیدنا عمر ابن خطاب فرماتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبھی اپنے اپنے طور پہ، کیونکہ حملہ ہی ایسا تھا. 313 ہیں، اب لڑنا ہی لڑنا ہے، سامنے 1000 ہیں. بس ایک طرح کی ایک عجیب کیفیت، خوف اور ڈر، ایک طبعی خوف. پہلی دفعہ کا موقع ہے، سب دعا کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی اپنے خیمے میں، اور وہ عجیب قسم کی دعا، اللہم انجزنی ما وعدتنی، اللہ جو تو نے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دے. تیرے وعدے ہیں وہ میں اب دیکھنا چاہتا ہوں. اللہم ان تہلک هذه العصابہ فلا تعبد فی الارض ابدا، اللہ اگر یہ چھوٹے سی جماعت یہاں آئی ہے آج، یہ اگر ماری گئی آج، تو پھر شاید زمین پہ تیری کوئی عبادت کرنے والا، سچی حق والی کوئی نہ بچے. ہم مٹ جائیں گے تو کون ہوگا. اور سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ایسے ہاتھ، مادن یدئی، آپ نے ایسے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا ہوا تھا آگے پورا، اور قبلہ رخ تھے، اور جو چادر آپ نے، چونکہ ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے، چادر جو آپ نے اوڑی ہوئی تھی وہ کندھوں سے سرک کے نیچے گر گئی. سیدنا ابوبکر صدیق کو بڑا خیال آیا، آپ نے کی چادر کو بھی سنبھالا، پیچھے سے آ کر آپ کو گلے لگایا اور کہا اللہ کے نبی بس کیجئے، آپ رب آپ سے اس نے چونکہ وعدہ کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو چھوڑ دے، تو آپ مطمئن رہیے، اپنے آپ کو سنبھالیے. سب نے دعائیں کی. پھر اللہ نے بڑی بشارتیں دی، آگے بھی آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارکا شروع ہونے سے پہلے جگہوں کے بارے میں بتایا تھا، یہ جگہیں ہیں جہاں پر یہ فلاں مرے گا، یہاں پر اس جگہ پر فلاں مرے گا، یہ فلاں. وہ اللہ نے پھر نظارہ پورا آپ کو دکھایا، وہ ایک پہلے اطمینان دے دیا. یہ ایک انداز تھا اللہ سے مانگنے کا، اور یہ ایک انداز تھا اللہ کا عطا کرنے کا.
اللہ نے فرمایا وما جعلہ اللہ الا بشرا، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو مگر خوشخبری. یہ جو 1000 فرشتوں کا جو اترنا ہے یہ تو خوشخبری تھی. اور کس لیے تھا؟ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، مطمئن ہو جائے، اطمینان اسی سے ہے. بھی اس خبر کے ساتھ قلوبکم، تمہارے دل کے فرشتے بھی آ رہے ہیں. اب وہ سامنے ہزار ہیں اور آگے بھی اب آگے بات آئے گی 10ویں پارے کے آغاز میں بھی، اور پیچھے آپ سورہ آل عمران کے آغاز میں پڑھ کے آئے ہیں. یہ دونوں ایک دوسرے کو ڈبل کر کے دکھائے گئے، اور ایک شروع کے اندر تعداد ڈبل کر کے دکھائی گئی. وہ آپ نے سورہ آل عمران میں بھی پڑھا اور آگے بھی آئے گا تو وہیں وضاحت ہوگی انشاءاللہ. تو کہیں کوئی مسلمانوں کی کامیابی کی کسی کو خبر آئے، مسلمانوں کے جنگ جیتنے کی، کافروں کے ہارنے کی، کافروں کے پسپا ہونے کی، کافروں کے ذلیل و رسوا ہونے کی، تو مومن وہ ہوتا ہے جو خوش ہوتا ہے. وما جعلہ اللہ الا بشرا، یہ خوشخبری ہوتی ہے. مومن خوش ہوتا ہے. مومن اس میں بھی بعض لوگ بعض دفعہ آج کے ماحول میں بھی کیڑے نکالتے ہیں اور وہ مسلمانوں کو ہی قصوروار ٹھہراتے ہیں. مسلمانوں کو ہی یعنی کافروں کے متعلق ایک لفظ نہیں بولیں گے، بس اپنے جو ہے نا وہ اپنے والوں کو ہی کوستے رہیں گے. تو کہیں کوئی اللہ کی طرف سے کوئی مدد کے مظاہر نظر آ رہے ہوں تو انسان کو خوش بھی ہونا چاہیے. الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم فی غلبهم سیغلبون فی بدء اللہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون. وہ جو رومیوں کی فارس کے ساتھ جنگ تھی، اللہ نے فرمایا جب یہ آج مغلوب ہو گئے رومی، تھوڑی مسلمانوں کی فارس کے مقابلے میں ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ زیادہ تھی. اللہ نے فرمایا کچھ سالوں کی بات ہے، آگے معاملہ پلٹے گا اور یہ غالب آئیں گے، اور اس دن مومن خوش ہو جائیں گے. اس دن مومنوں کو خوشیاں نصیب ہوں گی. تو مومن خوش ہوتا ہے، نمبر ایک. نمبر دو وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، جنگ جو ہے نا وہ جسم سے زیادہ دل سے جیتی جاتی ہے. جس کے دل میں حوصلہ ہوتا ہے نا وہ جیتتا ہے. جو دل سے کمزور ہو وہ نہیں جیت پاتا، وہ چاہے جسمانی طور پہ کتنی طاقتور کیوں نہ ہو. اعصابی جنگ ہوتی ہے. وہ اعصابی جنگ کس طرح سے اللہ نے ان کو جتوائی وہ آگے، وہ ابھی تو ایک بالجملہ بات چل رہی ہے، تفصیل تو آگے آ رہی ہے. اور اللہ نے فرمایا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ. بھائی ایک بات یاد رکھنا، مدد نہیں ہوتی مگر صرف اور صرف اللہ کی طرف سے. اللہ کیسے مدد کرے گا تمہارا کام نہیں ہے سوچنا. جس کو ہم اردو میں ایک محاورہ کہتے ہیں نا، بھائی آم کھاؤ گٹھلیاں مت گنو. مدد کیسے ہوئی؟ فرشتے آئے، کون کون سے اللہ کے لشکر، آگے اور بھی چیزوں کا تذکرہ آ رہا ہے اللہ کے دیگر جنود کا. وہ ہمارا کام نہیں ہے سوچنا، ہمارا کام ہے اللہ سے مانگنا. اللہ کیسے کرے گا وہ ہم اللہ پہ چھوڑ دیں. ہم بھی زندگی میں بیسیوں مسائل، پریشانی، مشکلات میں گر جاتے ہیں بڑے بڑے، اور اللہ کے دین کے لیے کہیں پھنس جائیں تو وہ تو بڑی کامیابی ہوتی ہے انسان کے لیے، کہ جب انسان اللہ کے دین کی خاطر کہیں پس رہا ہو، کہیں قربانی دے رہا ہو اور پھر اللہ سے مانگ رہا ہو تو مزہ ہے نا. پھر مدد اللہ کرتا ہے. جب آپ پریشانی میں گھرے ہوں اللہ سے مانگیں، مدد اللہ کی طرف سے آئے گی. یہ نہ سوچیں کہ کیسے ہوگا، اس طریقے سے ہوگا، یوں کر لوں، ایسے کو میں نے کچھ نہیں کرنا، وہ اللہ نے کرنا ہے. وہ راستہ خود نکالے گا. اللہ پہ چھوڑ دیجیے آپ. ان اللہ عزیز الحکیم. ان لوگوں نے، مومنوں نے جو کرنا تھا وہ کر چکے تھے. بھی 313 تھے، آگے جو اسلحہ تھا وہی ہے، جو ان کی تعداد تھی، جو طاقت تھی وہ وہی ہے. اب جو کرنا ہے وہ اللہ نے کرنا ہے. تو ان اللہ، اللہ وہ ہے، یقین اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے، حکیم بڑا حکمت والا ہے. اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، اس سے کوئی جیت نہیں سکتا، اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا. اس کے کاموں میں بڑی ٹائمنگ ہوتی ہے، وہ کوئی دیر نہیں ہوتی، بڑا کام ترتیب سے طریقے سے ہوتا ہے. میدان میں لایا، اب تم نے دعا کی، فوراً دعا قبول ہو گئی، فوراً قبول ہوئی، یہ دعائیں فوراً قبول ہوئی. اب اس مدد کی تفصیل ہے کہ وہ مدد ہوئی کیسے تھی، اللہ نے کیسے مدد کی. ظاہری باطنی ہر طرح سے اللہ نے مدد کی، ان کے ساتھ بھی کی اور کافروں کا بیڑا غرق کر کے بھی کی. اذ یغشیکم النعاس، اس وقت کو بھی ذرا یاد کرو جب تمہیں ڈھانپ لیا تھا. غشا یغشی، تغشیہ اردو میں بھی غشیت لفظ استعمال ہوتا ہے نا بے ہوشی کے لیے. غشیت، تمہیں ڈھانپ لیا تھا. النعاسا، اونگ، نیند. جو نیند کا ابتدائی حصہ ہوتا ہے نا، انسان ذرا سا بے ہوش سا ہو جاتا ہے نیند میں. تمہیں ڈھانپ لیا تھا اونگ نے، امانتم منہ، اللہ کی طرف سے بطور سکون اور اطمینان کے. یہ اونگ اللہ نے طاری کی تھی، خصوصی نیند، اطمینان اور سکون کے لیے. جنگ میں جب انسان ڈرا ہوا ہو نا، خوف میں ہو، نیند نہیں آتی. کتنا انسان آپ دیکھ لیں، کتنا تھکا ہوا، کچھ بھی ہو، پریشان اگر ہو جائے نا، کوئی دل میں ٹینشن، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت سر پہ سوار ہے، کروٹیں بدلتا رہے گا، نیند نہیں آئے گی. بہترین سے بہترین بستر ہو، آپ کا کمرہ چلڈ اے سی کے ساتھ ہو، کوئی شور شرابہ کچھ نہیں ہے، آپ کو نیند نہیں آئے گی. یہ نیند اللہ کا بہت بڑا لشکر ہے جس سے اللہ نے مدد کی تھی ان کی اس خوف میں. اس لیے امام بخاری نے، کئی اور بھی اہل علم نے، پرانے متقدمین سے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جنگ میں نیند آنا اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے ذکر کیا
اور نماز میں وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ شیطان میں اونگ، نیند کا احساس، وہ اللہ کی عبادت، حالانکہ دونوں اللہ کی عبادت ہے، نماز بھی اور جنگ بھی، لیکن دونوں کے اندر فرق ہے۔ ادھر آپ کا دھیان پوری طرح ہونا چاہیے، یا آپ کی جسمانی طاقت مطلوب ہے، جس کے لیے آپ کا آرام بہت ضروری ہے۔ تو اللہ نے اس اونگ کے ذریعے سے سب سے پہلے کیا یہ کہ اس وقت میں، جس وقت میں جاگتے، اس وقت کو ریلیکس کر دیا۔ انسان جب سو جائے نا، غم ہلکا ہو جاتا ہے، خطرہ کم ہو جاتا ہے، محسوس کم کرتا ہے۔ نیند کے بعد اٹھتا ہے تو فریش ہوتا ہے، اور نیند بہت ضروری تھی جسمانی طور پر لڑنے کے لیے۔ آپ کے اعصاب، آپ کا جسم، آپ کی باڈی آرام مانگ رہی ہوتی ہے تھکاوٹ میں۔ آپ کو آرام مل جائے تو آپ فریش ہو کے اٹھتے ہیں نا، پھر جس مزے سے وہ کام کرتے ہیں۔ لڑنا تھا آگے تو آرام بہت ضروری تھا۔ کتنے بڑے اللہ نے مدد کی، یہ کیا اللہ کا لشکر ہے۔ نمبر 2، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جو اللہ حریف نرس، اللہ نے بارش نازل فرمائی میدان بدر میں جنگ سے پہلے۔ اس بارش سے، اس پانی سے فائدے کیا کیا ہوئے؟ یہ دوسرا لشکر ہے اللہ کا۔ اللہ نے تمہاری کیا سسٹم بنایا، کس طرح تمہاری مدد کی۔ اس پانی کے فائدے کیا ہوئے؟ لیطہرکم بہ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس پانی کے ذریعے سے تمہیں پاک کر دے۔ تمہارا وضو، تمہارا غسل، پینے کے لیے، سب چیزوں کے لیے پانی میسر آ گیا۔ کیونکہ جب وہاں پہنچے تھے میدان بدر میں، مسلمان پہلے پہنچ گئے۔ اب کہاں پر رکے، کہاں پر؟ ایک جگہ تھی نچلی سائڈ، کوئی آپ میں سے گئے ہوں حج یا عمرے پہ تو آپ نے بدر کا وزٹ کیا ہوگا، تو مارکا جس سائڈ پر ہوا اس سائڈ کا اگر آپ گئے ہوں، تدفین تو صحابہ کی دوسری سائڈ پر تھی۔ مشرکین جہاں ان کو پھینکا گیا تھا جس کنویں میں، وہ بھی تھوڑا سا ہٹ کے ہے۔ مسلمان جس سائڈ پر تھے وہ زمین اونچی تھی، اور سارا وہ ریتیلا علاقہ ہے، وہاں پہ ریت کے پہاڑ بھی اگر آپ نے مشاہدہ کیا ہو، ریت ہے، ریت جس پہ چلنا قدم آسانی کے ساتھ، پیر اندر دھستا ہے، بھاگ نہیں سکتا آدمی۔ تو مسلمانوں نے ذرا اونچی جگہ اختیار کی، نچلی والی جگہ پر پانی تھا جو پہلے سے وہاں پوزیشن موجود تھی۔ وہ ایک دل میں تھا کہ یار پانی والی جگہ کیوں چھوڑ دی، پانی تو ضرورت ہے، پانی تو پینا بھی ہے، استعمال بھی کرنا ہے۔ اللہ نے بارش نازل کر دیا، وہ جگہ جگہ جہاں کھڈے کھڈے ہوتے ہیں پیچھے سائڈ، یہ وہ، تو سب جگہ پانی پانی ہو گیا۔ تو پانی تمہیں طہارت کے لیے بھی مل گیا۔ وَيُذْهِبْ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور اس بارش کے ذریعے سے اللہ لے گیا تم سے شیطان کا رجز، شیطان کی گندگی، جو شیطان کے گندے خیالات تمہارے دماغ میں اس کی وہ ڈال رہا تھا کہ پانی تو ہے نہیں، اب کیا ہوگا، کس طرح سے ہم، ایک وہ اندرونی خوف جو تھا وہ بھی اللہ نے بارش نازل کر پانی پانی ہو گیا، تمہیں پانی مل گیا۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ربط، وَلِيَرْبِطَ رب سے ہے، ربط کہتے ہیں ملانا، جوڑنا۔ اللہ ملا دے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دے، ایک دوسرے کا ساتھ۔ تم اس پانی کے ذریعے سے پھر ایک ایثار کا جذبہ آتا ہے۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور مضبوط کر دے، ثابت کر دے اللہ تعالیٰ اس پانی کے ذریعے سے، اس بارش کے ذریعے سے تمہارے قدموں کو۔ ریتیلی زمین تھی، بارش آ گئی تو وہ تھم گئی، مٹی جم گئی، اب تمہیں بھاگنے میں، اترنے میں، لڑنے میں بہت آسانی ہو گئی۔ یہ دوسرا اللہ کا لشکر تھا، یا دوسری مدد کا طریقہ تھا کہ اللہ نے بارش نازل کی۔ اس بارش کے سارے فوائد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے، اس پانی کے سارے۔ اب بارش حکم الہی سے ہوتی ہے، اللہ نے یہ تمہارے لیے کر دی۔ نمبر 3، اذ یوحی ربک، اس وقت کو بھی یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے وحی کی تھی، الی الملائکہ، فرشتوں کی طرف، اور فرشتوں سے کہا تھا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جاؤ، تم لڑو، میں تمہارے، اللہ فرشتوں سے کہہ رہا ہے۔ اور تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، تم نے مضبوط کر کے، جوڑ کے، ثابت قدم کر کے رکھنا ہے اہل ایمان کو، تم نے ان کا ساتھ دینا ہے۔ یہ لڑے بھی فزیکلی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ہم میں سے ایک آدمی گزر رہا ہوتا، اس کو ایک دم آواز بھی آتی جیسے کوئی اسلحے کی، اور یہ تیر کی یا برچھی کی، اور پھر وہ ایک دم دیکھتا سامنے اس کے کوئی گرا پڑا ہوا ہوتا، ایک دم مر گیا کافر کوئی، جس سے وہ لڑ رہا تھا، جو اس کے سامنے تھا، اس کو ایک دم، تو وہ فرشتوں کی طرف سے وار تھے، فرشتے باقاعدہ اس جنگ میں باقاعدہ شریک ہوئے تھے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، فرمایا یہ جو اہل بدر ہیں، آپ سارے صحابہ میں ان کا کیا مقام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم خیر اہل الارض، سب سے اس وقت زمین میں بہترین لوگ یہ اہل بدر والے ہیں۔ تو جبرائیل امین نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ ہم فرشتوں میں بھی وہ فرشتے بہترین فرشتے ہیں جو بدر میں اترے تھے، کیونکہ بدر کا میدان جو ہے نا وہ عجیب میدان تھا، یہ افضل ترین کوٹلی اگر دیکھا جائے نا، باقی انفرادی حیثیت سے ہٹ کر، تو یہ تو اینڈ پہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ان اللہ قد طلع علی اہل بدر، اللہ تعالیٰ نے تو ان
بدر والوں کے اوپر یہ انعام کیا، جھانک کر دیکھا اور فرمایا کہ آج کے بعد جو دل چاہے کرو، یہ تمہاری یہ نیکی، یہ کھڑا ہونا اس میدان میں، بس یہ تمہیں بخشوا گیا۔ وہ آگے آپ پڑھیں گے بھی 28ویں پارے میں جا کر، جب حاتم بن بلتع کا معاملہ ہوا تھا، وہ ایک تھوڑا سا فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے خط بھیج دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر سیدنا عمر کو بتایا تھا یہ جو خبر لیک کی ہے، وہ ہم آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، کوئی ایسے کوئی انہوں نے خیانت نہیں کی تھی، منافق نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا عمر رضی اللہ عنہ کو کہ یہ کہو کچھ نہیں اس آدمی کو، یہ بدر میں شریک آدمی ہے، جو بدر میں ساتھ تھا، ان کو ختم ہے ان کے لیے۔ اللہ نے یہ جو کھڑے ہوئے تھے، یہ تو خودکشی تھی نا، ایک طرح کی خودکشی تھی، بس یہ کھڑے ہو گئے، اللہ نے ان کو بخش دیا ہے۔ چوتھی چیز، جو چوتھا لشکر ہے، جو چوتھے مدد کا طریقہ ہے، جو اللہ نے فرمایا نا کہ اللہ نے تمہاری دعاؤں کو قبول کیا اور تمہاری مدد کی، تو ویسے تو فرشتے تھے پہلی چیز، اس کے بعد جو ایک ایک کر کے جو دوسری چیزیں ذکر فرمائی، سألقی فی قلوب الذین، اور ان قریب میں ڈال دوں گا ان لوگوں کے دلوں میں، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کیا ڈال دوں گا؟ رعب، میری طرف سے کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب بیٹھ جائے گا، دبدبہ بیٹھ جائے گا۔ یہ رعب بھی اللہ کے چھپے ہوئے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ آپ مومنوں کے دلوں کو مضبوط کیا، ان کو پاور دی لڑنے کی، ان کو نیند لا کے ان کے خوف کو، بے چینی کو امن اور سکون میں تبدیل کر دیا، ادھر ان کے دشمن کو ڈرا دیا، اور کیسے ڈرا اس کا ایک طریقہ ہے کہ ان کی تعداد ڈبل کر کے دکھا دی، یرونہم مثلہم رأی العین، آگے تذکرہ آئے گا تو وہیں پڑھیں گے انشاءاللہ، اور ان کے دلوں میں رعب۔ اب جب یہ ایک انسان نفسیاتی طور پر ہار جائے نا، تو جسمانی طور پر نہیں جیت سکتا۔ یہ بڑا ایک دنیا کا قاعدہ ہے کہ پہلا امپریشن ہوتا ہے نا آپ کا، وہ مار دیتا ہے اگلے کو، وہ اللہ نے رعب ڈال دیا۔ اللہ نے پھر فرشتوں سے کہا کہ فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، مارنا بھی کس طرح، لڑنا بھی کس طرح، طریقہ بھی اللہ نے بتایا ہے کہ مارو ان کی گردنوں کے اوپر، کافروں کی گردنوں کے اوپر، گردن چن چن کے مارو، وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور مارو ان میں سے ہر ایک کے ایک ایک پوروں پر، بنان پوروں کو کہتے ہیں، یہ جو ہاتھ کے آپ کے اور پیروں کے جو پورے ہیں، گردن کو مار دو انسان ختم، انسان نہیں مارا تو اس کی انگلیاں کاٹ دو، ہاتھ کاٹ دو، جس سے یہ کسی کام کا نہ رہے، لڑنے کے قابل نہیں رہے، اسلحہ کہاں سے پکڑے گا، تلوار کہاں سے پکڑے گا، معذور ہو جائے گا، بیکار ہو گیا۔ یہ فرشتوں کو کہا اللہ نے تم نے اس طریقے سے مومنوں کے ساتھ رہنا ہے اور ان کا ساتھ دینا ہے۔ یہ سب وقت اللہ نے یاد کروایا، یہ اب تک کی جتنی گفتگو تھی نا، وہ سارا وقت اللہ نے یاد کروایا کہ کس طرح اللہ تمہیں لے کر آیا تھا، کس طرح سچویشن تھی، کیسے حالات بنے تھے، کس طرح تمہارا سامنا ہوا تھا۔ اللہ نے جنگ سے، یہ ساری جنگ سے پہلے کی مدد کی، اور اسی میں جنگ جیت گئے تھے۔ آپ سوچیں نا کہ مقابلہ جو ہے، خیر وہ آگے آیت آئے گی تو وہیں بات کرتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیوں، کافروں کے ساتھ، یہ جو ان کی گردنوں پہ مارو، گردن توڑ دو، جسم سے الگ کر دو، ان کے ہاتھ انگلیاں کاٹ دو، ایسا حکم کیوں دیا؟ اس کو یاد تو کرو، ان کے جرائم بھی تو سوچو۔ یہ وہ لوگ ہیں، ان کے ساتھ اس وجہ سے ہوا بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، انہوں نے مخالفت کی، شاقہ اور آگے وَمَن يُشَاقِقِ، دونوں ایک ہی مادہ ہے، اس کو کہتے ہیں مخالفت۔ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، یہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف تھے، اور کس طرح کے مخالف تھے، اگر آپ مکی دور اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کیا ان کم بختوں نے ظلم ڈھائے تھے۔ ابو جہل کا پڑھے نا، آخری وقت تک وہ کم بخت تھا کہ کسی طرح اللہ کے نبی کو ختم کر دے، مار دے۔ امیہ ابن خلف، یہ بڑے بڑے جتنے سب وہیں مرے پڑے تھے نا اس میدان کے اندر، سب وہیں۔ انہوں نے جو ظلم کیے تھے ان کو بھی تو سوچو، آل یاسر کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا انہوں نے۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ، اللہ کا قاعدہ یہ ہے، قانون یہ ہے، اور یہ شروع سے چلا رہا ہے اور قیامت تک کے لیے، کہ جو شخص بھی مخالفت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، تو یہ وہ اچھی طرح اپنے دماغ میں بٹھا لے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تعالیٰ بھی بڑی سخت سزا دینے والا ہے، بڑی سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ یہ قاعدہ اللہ کا سب کے لیے ہے۔ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ، اب یہ تمہارے سامنے، یہ کافروں کا خطاب ہے، یہ جو تمہارے ساتھ ہوا، تم مارے گئے، تمہیں کاٹ پیٹ کے رکھ دیا گیا، کوئی مقابلہ تھا نہیں، تمہاری عرب میں سے ڈھاک ختم ہو گئی، تمہاری حیثیت ختم ہو گئی، یہ جو سب کچھ تمہارے ساتھ ہوا، فذوقوہ، یہ تمہارے گناہوں کا تھا، اس کو چکھو، اس سزا کو چکھو، یہ دنیا کا ہے۔ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور یقیناً کافروں کے لیے جہنم کا عذاب الگ سے، یہ دنیا میں ہو گیا، جہنم کا معاملہ الگ سے، یہ کافروں کے لیے ہو گیا۔ اب یہ ساری مدد کے معاملات ذکر کیے نا، اللہ نے تمہارے ساتھ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ اب میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا مومنوں سے کہ دیکھو میدان جنگ میں آ گئے ہو
اللہ کا نام لے کر آئے ہو، اب تمہاری ذات نہیں ہے، تم نہیں ہو، یہ اللہ کا دین ہے، تم پلٹو گے اللہ کا دین۔ اسی لیے میں اکثر و بیشتر اپنے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا، جو ہمارے پاس پڑھتے ہیں مستقل صبح میں ان کو اکثر یہ کہوں دین سے منسلک ہو گئے۔ اب یہ میں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا، میری کوئی ذاتی کوئی ذات تو کچھ بھی نہیں ہے نا، میں اگر یہ نہ ہوتا تو میں تو کوئی عام آدمی ہوتا، مطلب آپ نہ مجھے جانتا ہے نہ میں آپ کو جانتا۔ میں جو بول رہا ہوں، جو بات کر رہا ہوں نا، وہ اللہ کا دین ہے، میری حیثیت نہیں ہے، ان کلمات کی حیثیت ہے۔ تو ان کلمات کی لاج رکھنی چاہیے۔ مجاہد جب میدان جہاد میں اترتا ہے اللہ کا نام لے کر اعلاء کلمت اللہ کے لیے، تو اس کی ذات نہیں ہے، وہ اللہ کا دین ہے، اس کو اللہ کے دین کے لیے قربان ہونا ہے، بھاگنا نہیں ہے۔ بھاگ گیا تو اللہ کا دین رسوا ہوگا کہ یہ مومن تھا، اللہ پہ بھروسہ کرنے والا بھاگ گیا۔ اس لیے اس کو بہت بڑا جرم قرار دیا گیا ہے میدان جنگ میں اترنے کے بعد بھاگ جانا۔ اور صرف میدان جنگ میں نہیں، یہ ہر نیکی کا معاملہ ہے کہ انسان جب بھی کسی نیکی کا آغاز کرے تو کوشش کرے اس کو پورا کرے، اس کو آخر تک لے کر جائے۔ نیکی کے میدان سے بھاگنا، پیچھے ہٹنا، بعض اوقات ہوتا ہے نا کوئی نیکی کا کام ہوتا ہے، کچھ لوگ پیچھے پیچھے ہوتے ہیں، پیچھے ہو کے آہستہ آہستہ نکل جاتے ہیں۔ نیکی کے کام میں مومن وہ ہوتا ہے جو فرنٹ پہ آگے آگے آتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میں ہوں جو اللہ مجھ سے کچھ کام لے لے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القول، اس کے بہت جامع تفسیر ہے، بڑی تفصیلات ہیں صرف اس دعا کی۔ اس کا یہ ہے کہ اللہ ایک یہ ہے کہ اللہ نیکی کی توفیق ملنے کے بعد چھن نہ جائے۔ حور بعد القول، حور کہتے ہیں کسی چیز کا واپس پلٹ جانا۔ نیکی کی توفیق میں آگے آیا پھر واپس آ گیا، میدان جنگ میں آگے آیا پھر واپس پلٹ گیا، کسی نیکی کے کام میں آگے آیا پھر، اور جب یہ آگے آ کر انسان واپس پلٹتا ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہوتی ہے۔ اللہ کو اس کی نیکی اور ادا پسند نہیں ہے، یہ آپ آگے سورہ توبہ میں پڑھیں گے۔ جب اللہ کو کسی کی نیکی پسند نہیں آتی تو اللہ اس کو پیچھے کر دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے، جیسے منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ ذکر فرمائے گا جنگ تبوک کے حوالے سے کہ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثِهِمْ، اللہ کو ان کا نکلنا پسند نہیں تھا، اللہ کو ان کی نیکی پسند نہیں تھی، پھر اللہ توفیق چھین لیتا ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں، اللہ سے دعا کیا کریں اللہ نیکیوں کی جو توفیق دی ہے اس میں آگے ثابت قدم رکھ، اللہ توفیق دے، وہ نیکی ہم پوری کریں، اس میں آگے بڑھیں، ہمت دے، توفیق دے۔ اللہ کی ہمت اور توفیق کے بغیر کام نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا، جب تم لقا کرو، لقیتم، لقا سے ملاقات اردو میں استعمال ہوتا ہے، ملاقات اسی لقیتم ہے، تم ملاقات کرو، تمہارا سامنا ہو کافروں کے ساتھ، الذین کفروا، ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان کے ساتھ تمہارا ٹکراؤ ہو، ملاقات ہو، زحفن کہتے ہیں فیس ٹو فیس، سامنے سامنے، وہ ادھر ہے اور تم ادھر ہو، سامنے سامنے جب آ گئے میدان میں اتر گئے، اب دیکھو تمہیں تھا کہ وہ لشکر تجارتی ملے گا اور یہ اب یہ تمہارے سامنے ہزار ہزار کی تعداد میں آ گئے ہیں، تو فلا تولوہم الادبار، اب واللہ یولی کہتے ہیں پیٹھ پھیر لینا، اور ادبار بھی کمر کو کہتے ہیں، کمر دکھا کر پیٹھ پھیر کے پلٹ مت آنا، کمر دکھا کے واپس بھاگ مت آنا، یہ مت کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ تم اللہ کے دین کے نمائندے بن کے گئے ہو، تمہاری ہم میں سے یعنی جو لوگ تھے قریش کے لوگ تھے، قریش کی کوئی عزت تو نہیں ہوئی نا، ان میں سے جو ایمان لائے ان کی عزت ہوئی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جو مقام ملا، عمر کو، عثمان کو، علی کو، رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ ان سب سے راضی ہو، ان کو جو مقام ملا وہ اللہ کے دین کی وجہ سے ملا ہے۔ پھر اللہ نے سزا ذکر فرمائی، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بڑے بڑے گناہوں میں ذکر فرمایا کہ میدان جنگ سے بھاگ کر آنے کبیرہ گناہ ہے۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرًا، اچھا اس آیت کو میرے ساتھ تھوڑا ترتیب سے میں آپ کو پڑھاتا ہوں، پھر آپ سمجھیے گا۔ اور وَمَن يُوَلِّهِمْ، اور جو شخص پلٹ جائے گا، پھر جائے گا، اس دن، یومئذٍ، اس دن یعنی جس دن وہ مقابلے میں اترا ہے کافروں کے سامنے، دُبُرَہُ، پیٹھ دکھا کر واپس بھاگ جائے گا۔ اب آگے 4-5 الفاظ چھوڑ دیجئے، الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ، ان کو چھوڑ کے فقط باء، جو شخص اپنی پیٹھ دکھا کر اس دن بھاگ جائے گا، فقط باء بغضب من اللہ، وہ یقیناً واپس پلٹا، وہ واپس جو پیٹھ دکھا کر بھاگا تو واپس پلٹا ہے بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کے ساتھ، وہ اللہ کی ناراضگی لے کر واپس آیا ہے، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میدان جنگ سے واپس پلٹنے والا پیٹھ دکھا کر وہ اللہ کو ناراض کر کے واپس آ رہا ہے۔ ہاں، 2 استثنائی شکلیں ہیں کہ جو واپس پلٹ سکتا ہے، وہ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے استثناء کے طور پر ذکر کی، اب اس کو پڑھیں، الا متحرفا لقتال، سوائے اس شخص کے جو متحرف ہو، متحرف کہتے ہیں گھومنا پھرنا پلٹنا، لقتال، قتال کے لیے، جنگ کی کوئی چال چل رہا ہو، وہ کوئی جنگی کوئی تدبیر ہے کہ اس میں وہ بیک کیا اور پھر 1-2 قدم پیچھے ہٹ کے پھر حملہ کر رہا ہے، جس طرح چالیں ہوتی ہیں
تو اس طرح کوئی سائڈ پہ ہوا اور پھر اس نے کوئی حملہ کیا بیک ہو کر کے، ان کو لگے کہ یار یہ تو ہار گئے تو پیچھے ہٹ گیا، جنگی کوئی چال ہے پھر تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی اس کا نیت کا اس کا مطلب عمل دخل ہے، بہت نیت کا بھی عمل دخل ہے، اور انسان کو ظاہر پر فیصلہ فوراً نہیں کرنا چاہیے. یہ پلٹا ہے تو یہ اس کا پلٹنا ظاہر تو یہ لگا کہ بھاگ گیا، تو فوراً فیصلہ نہیں کرنا ہے، کس کی نیت ہے، انجام کو دیکھنا ہے، اینڈ کو دیکھنا ہے. ایک یہ آدمی او متحیزن الی فئۃ، یا دوسرا وہ آدمی جو سچویشن میں ہو کہ تحیز کہتے ہیں سمٹ جانا، مل جانا، الی فئۃ اپنی جماعت کے ساتھ. وہ کوئی لڑتے لڑتے آگے بڑھ گیا، اکیلا رہ گیا، اس نے کہا آس پاس کوئی نہیں ہے، وہ بیک کرتا ہے اپنے واپس جو اس کے پوری ٹیم تھی اس کے ساتھ آ کر ملنے کی. تو ان دو کے لیے اس کا قدم پیچھے ہٹنا کوئی حرج نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر وہ پیچھے ہٹتا ہے کسی بھی کوئی بھی ہے، وہ مر رہا ہے، اس نے دیکھا میں مر جاؤں گا، کچھ بھی ہے، فقد باء بغضب من اللہ، وہ اللہ کو ناراض کر کے واپس آ رہا ہے. ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بتایا کہ دیکھو تم نے یہ کرنا ہے، اللہ نے جو کرنا ہے وہ اللہ نے سارے وعدے اپنے یاد کروائے، اب تم نے لڑنا ہے. ہمارے ساتھ فرشتے بھی ہیں، سب کچھ ہے، ساری چیزیں اللہ نے ذکر کی. اب اللہ نے اینڈ ذکر فرمایا کہ اب اللہ کا اصل تھا کیا. 3 باتیں سمجھو. نمبر 1، فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تم نے ان کو قتل نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا. اللہ نے ڈائریکٹ اپنی طرف نسبت کی، یہ اللہ نے کام کیا ہے. تم تو نمبر 1 تم تو چاہ رہے تھے کہ لڑائی نہ ہو گئی، اللہ نے چاہا. نمبر 2، یہ کوئی جنگ تھی، یہ کوئی لڑائی تھی، لڑائی والی کیفیت تو تھی ہی نہیں. مقابلہ تو ہوتا ہے جب برابر برابر ہو نا، 1000 ہو، چلو 1800 ہو جائے، یہ 313,000، 3 گنا کا فرق، اسلحہ کچھ نہیں ہے. اب جو تم جنگ جیتے ہو وہ اسباب پر نہیں جیتے، وہ اللہ کی مدد سے جیتے ہو. تو فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تم نے قتل نہیں کیا، یہ تو اللہ نے ان کو مارا ہے. وہ وضاحت ہو گئی کہ وہ کوئی لڑائی تھی نہیں. اگر یعنی انسانی صلاحیت پر لڑا جاتا تو کہاں جیت ہوتی تمہاری. اللہ نے تمہیں جتوایا ہے. نمبر 1، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، آپ نے رمی نہیں کی. رمی کہتے ہیں پھینکنا کسی چیز کو، یہ جو رمی جمرات ہم کرتے ہیں حج میں اس کو بھی رمی کہتے ہیں، پھینکنا، پتھر پھینکے جاتے ہیں. وما رمیت، اور نہیں آپ نے پھینکا، اذ رمیت جس وقت آپ نے پھینکا، ولکن اللہ رما، لیکن اللہ نے رما کیا، اللہ نے پھینکا. وہ پھینکنا کیا تھا؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں پہنچے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ یہ مٹی اٹھا کے اور اس کو ایسے بس کافروں کی طرح آپ نے پھینک دینا ہے. اب یہ کوئی بھی نارمل انسان کرے تو کہا کتنی میں یہاں سے پھینکوں تو یہیں گر جائے گی. وہ مٹی اڑ کے پوری پھیلی اور وہ ان کے کافروں کے چہرے اور آنکھوں پہ گئی، جس سے ایک سچویشن چینج ہوئی، ان کے دماغ پہ اس چیز کا اثر ہوا. تو یہ مٹی اس جگہ تک پہنچنا ان سب چیزوں کا یہ معجزہ تھا. یہ صلاحیت اس میں جو مٹی میں ڈالی وہ اللہ نے ڈالی. یہ سب کیوں کیا اللہ نے؟ 2 اس کے اسباب اللہ نے ذکر فرمائے کہ جو ہم نے آیت پیچھے پڑھی تھی، لیحق الحق ویبطل الباطل، اللہ حق کو ثابت کرنا چاہتا تھا اور باطل کو مٹانا چاہتا تھا. وہ اللہ نے ذکر فرمایا وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ ابلا کرے. ابلا کہتے ہیں کسی کو اس کے کام کا بدلہ دینا. اور اللہ تعالیٰ تمہارے مومنین کو ان کے کاموں کا بدلہ دینا چاہتا تھا. منہ اپنی طرف سے بلاء حسنا، بڑا خوبصورت بدلہ. ان کی عزت، بات تو اصل عزت کی تھی، پیسے کی نہیں تھی. اللہ نے ڈھاک بٹھانی تھی. اللہ نے تمہارا روب، اور تم نے اللہ کے لیے قربانی دی تھی نا، اللہ اب تمہیں اپنے نام سے عزت دے گا. تو اب مال تو آئے گا، وہ تو دنیا تو کھلے گی. وہ ابھی مال کو یہاں تھوڑے بہت مال کو نقصان کو نہ دیکھو کہ وہ تجارتی قافلہ نکل گیا. جو تمہاری ڈھاک اللہ نے بٹھائی ہے اس کو دیکھو، اور اللہ نے جو اس کا تمہیں اجر دیا وہ دیکھو کہ اللہ نے بخش دیا ہے. اہل بدر کو اللہ نے بخش دیا ہے. ان اللہ سمیع علیم، یقین اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. اور یہ دوسری چیز ہے ذالکم، ایک بات تو یہ ہو گئی نا ذالکم. اب دوسری بات یہ ہے کہ ان اللہ، اور اللہ تعالیٰ موہن، کمزور کرنے والا ہے. وہن کمزوری کو کہتے ہیں. کئی دل کافرین، کافروں کی سازش کو. یہ ایک پہلو تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو کمزور کرنا. وہ جو اڑتے پھر رہے تھے نا، وہ جو اپنے آپ کو سورما سمجھتے ہیں، بڑے ظلم ڈھائے ہوئے تھے، وہ تو سمجھ رہے تھے یہ تو ہمارے ایک ہاتھ کی مار ہیں، ابھی ختم کر کے تہس نہس کر کے آ جائیں گے. اللہ نے دکھانا تھا کہ تمہاری کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے. اور مومنوں کو ان کے صبر کا، ان کی جو تکلیف انہوں نے مکہ میں اٹھائی تھی، اب اس میدان میں شریک ہوئے تھے، اللہ کے لیے ڈٹ گئے تھے. ان کو بڑا بہترین بدلہ عطا کرنا تھا. یہ دل کی خیر جو ہوتی ہے نا، دل کی بھلائی، جس میں انسان کوئی نہ کوئی نفع سوچ رہا ہوتا ہے، فائدہ دوسروں کا، اپنے دل کو پاک صاف رکھتا ہے
اور حق کی تلاش میں رہتا ہے، یہ چیز انسان کے لیے اللہ کی توفیق کے دروازے کھول دیتی ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات میں جو حکمت ہوتی ہے، جو فوائد ہوتے ہیں، وہ انسان کو جلد بازی میں کبھی سمجھ میں نہیں آتے، اور اطاعت رسول یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا، اللہ کی بات کو ماننا، اس کے اصل فوائد تو انسان کو آخرت میں نظر آئیں گے۔ انسان کو کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے اپنی عبادات پر اور نیکیوں پر کہ میں بڑا پاک صاف نیک ہوں اور یہ سارے جہنمی ہیں، ساری دنیا جہنم میں جائے گی۔ منٹ نہیں لگے گا، اللہ تعالیٰ دن کو پلٹا دے گا اور انسان تباہ و برباد ہو جائے گا۔